अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के हवाले से भी बात करें तो यहाँ पे दिखाई ये दे रहा है इस पूरे वीक के अंदर एक कॉशियस स्टैंस देखा जा रहा है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन है, लेकिन मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं कि नंबर्स काफ़ी कॉशियस दिखाई दे रहे हैं। पूरे वीक के अंदर अहेड भी हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दी हैं। डॉलर की डिप्रिसिएशन देखी गई है, रुपये अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है। 400 हमने देखा कि 245 से 218 एंड देयर अबाउट जो है वो रुपये की वैल्यू देखी जा रही है। इट मीन्स कि तकरीबन 25 रुपए के करीब जो है वो रुपये अप्रिशिएट करता हुआ दिखाई दिया है। डॉलर बहुत बेहंगम दिखाई दे रहा था, जिसका इम्पैक्ट मार्केट, इकोनॉमी और हमारी तमाम चीज़ों को करता हुआ, इन्फ्लेशन को करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं चीज़ें मैनेज हो रही हैं, और साथ साथ अगर थोड़ा सा ये भी पेशेंस रखें या फिर थोड़ा सा ये भी इस बात को यकीनी बनाएं कि डॉलर सिर्फ आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो लें, अदरवाइज़ आपको अगर ना लिया जाए तो बेहतर है। तो वो ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के लिए एज अ नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। साथ साथ अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो आज के दिन, फ्राइडे के दिन, हमने देखा कि दो यहाँ पर सेशन होते हैं। 41,900 के अबव क्लोजर हुआ। इट मीन्स कि आज के दिन रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई, एक फ्लैट नोट विटनेस किया गया। लेकिन एक बात यह है कि 42,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर आफ्टर 2 वीक्स हमने लूज़ किया। इट मीन्स कि आज हमने 42,000 का लेवल जो इतने अरसे से इंटैक्ट दिखाई दे रहा था मार्केट के अंदर, आज हमने लूज़ किया है। हम कह सकते हैं होपफुली कि नेक्स्ट वीक से ये अपॉर्चुनिटीज़ या ये ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो कि आने वाले दिन बेहतर हो और बुल रन दोबारा मार्केट के अंदर वापस आए, तो फिर जो है वो मैनेज हो सकता है, नंबर्स भी स्ट्रांग हो सकते हैं। अगर थोड़ी सी और न्यूज़ के हवाले से बात की जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब वाशिंगटन में IMF से मिल चुके हैं। यहाँ पर IMF से जो मीटिंग हुई है उसमें काफ़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी देखी गई है। उसकी प्रॉपर प्रेस रिलीज आएगी जब हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अरसे से मिस की जा रही थी वो अब आ गई है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। वीकली स्लाइड्स देखते चलते हैं पूरे हफ्ते की क्या परफॉर्मेंस रही। मंडे के दिन 42,211.64 के लेवल पर मार्केट का क्लोजर रहा। 126.39 का इजाफा देखा गया। 240.06 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ट्यूसडे के दिन मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई। 42,155.48 मार्केट का क्लोजर। 56.16 का डिक्लाइन, एक फ्लैट नोट। 304.77 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। पूरे हफ्ते के अंदर हम कह सकते हैं कि ट्यूसडे और आज के दिन वॉल्यूम ज़्यादा अच्छे होते हुए दिखाई दिए हैं। वेंसडे के दिन 42,007.14 पे मार्केट का क्लोजर रहा। 148.34 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया। 237.52 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड थर्सडे, दैट इज यस्टरडे, 42,085.72 पे क्लोजर। 78.58 का इजाफा देखा गया। कल के दिन भी मार्केट में एक मिला जुला रुझान हम कह सकते हैं, एक रेंज बाउंड सिचुएशन, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन देखी गई। 217.14 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली आज के दिन, फ्राइडे के दिन, 41,948.5 के लेवल पर मार्केट का क्लोजर रहा। हम कह सकते हैं कि आज भी अगर थोड़ी सी मार्केट की परफॉर्मेंस ज़रा बेहतर होती तो 42,000 का लेवल, सपोर्ट लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, वो रुक सकता था। 137.22 का डिक्लाइन देखा गया। 328.03 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। आज के दिन हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आज जनरेट हुए। साथ साथ ये भी है कि वीक का जब एंड होता है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ऑफलोड करते हुए पोजीशंस दिखाई देते हैं। न्यू वीक के अंदर न्यू फ्रेश बाइंग देखी जाती है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो मीटिंग कर रहे हैं IMF के हवाले से, वर्ल्ड बैंक के हवाले से, क्या क्या एड और क्या क्या हेल्प हो सकती है पाकिस्तान की। साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू हैं या फिर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही थी, थोड़ी सी लीनियंसी की बात की जा रही थी, वो कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी में हम कह सकते हैं कन्वर्ट हो सकती है। और साथ साथ अगर बात करें कि जो बात हो रही थी डेट स्वैप के हवाले से, यानी कि वो कंट्रीज़, 52 कंट्रीज़ हैं जो पूरी दुनिया के, जो पुअर उसमें आते हैं, तो अगर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा इन कंट्रीज़ पे है तो डेट स्वैप भी होना चाहिए। तो इस पर भी बात हो रही है। पाकिस्तान कहाँ पे स्टे करता है, पाकिस्तान में कितना ज़्यादा अभी IMF के हवाले से डेट स्वैप की कंडीशन जो है वो आ सकती है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर के आने के बाद चीज़ें काफ़ी मैनेज होती हुई दिखाई दी हैं, तो वो भी आज हम डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस
تھوڑا سا اپورڈ ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں یا پھر ولیٹیلٹی اختیار کر رہے ہیں, تو اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے لوکل مارکیٹ پہ؟ ساتھ ساتھ لوکل مارکیٹ کے جو ایک امپیکٹ آتا ہے تو انفلیشن آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے, وہ کیسے ہوگی مینیج, آج ہم ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ آئل سیکٹر اسپیسیفک آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آئل سیکٹر کا فیوچر, آئل سیکٹر کی کنزمپشن آئل کی, اور جو آئل کی نیڈ ہے, یعنی کہ اگر صرف ہم فیول کی بات نہیں کر رہے, دوسرے لوبریکنٹس کی بھی بات کر رہے ہیں, تو کتنی زیادہ کنزمپشن ہے اور ایز اے بزنس یہ کیسا بزنس ہے. تو وی ہیو ویری ایکسکلوسیو پینل, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین حیدر رضوی صاحب, آپ سی ای او ہیں ایم ایس انرجیا پرائیویٹ لمیٹڈ کراچی کے. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں برکت اللہ لون صاحب, آپ سینئر اکانومسٹ بھی ہیں, گروپ سی ای او ہیں عرفات انٹرنیشنل گروپ کے. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. سب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, تو میں یاسین صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی اکانومک پوائنٹ آف ویو پاکستان کا کیسا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ ایک طرف کافی ٹف سچویشن دیکھی جا رہی تھی اکانومک کنڈیشن کے حوالے سے بات کریں یا سیناریو دیکھا جائے, اگر آج سے 6 مہینے آپ پہلے دیکھیں, پھر اس کے بعد جب چیزیں تھوڑی سی مینیج ہونے لگیں, تھوڑے سے ٹف ڈیسیجنس لیے گئے, تو یہاں پر فلڈ آ جاتا ہے, اور فلڈ کے آنے کے بعد بالکل ہی سچویشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جو ہم اپنے ایک ٹگ آف وار لے رہے تھے یا ہم ایک لڑ رہے تھے اپنی ہی اکانومی سے, تو یہاں پر اور مزید ہمارے پہ برڈن آ جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, مزید اب اس کے لیے فائٹ ضروری ہے, کیسے جو ہے وہ اس سے کوپ اپ کیا جائے گا؟ یقیناً ضروری ہے. جب اتنی نیچرل ڈیزاسٹر ہو اور 33-40% ایریا جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ فلڈڈ ہو, تو اس صورت میں تو یقیناً جو ہے نا سچویشن بہت گمبھیر ہے. جی, انسپائٹ آف آل دی این جی اوز, گورنمنٹ لیول, جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, یہ سب سپورٹ کرنے کے باوجود بھی وہ ثمرات جو ہیں وہ نیچے جو فلڈ افیکٹریز ہیں ان تک اس حساب سے پہنچ نہیں رہے. دوسرا یہ ہوتا ہے جب آدمی اس سچویشن میں آتا ہے تو ایکسپیکٹیشن لیول بھی بڑا ہائی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یا فلاحی ادارے فوراً آئیں گے اور چیزوں کو کریں گے. تو اس لحاظ سے تو اکانومیکل سچویشن کو جتنا بھی کنٹرول کیا جائے گا اس کے باوجود ضرورتیں جو ہیں پوری نہیں ہوں گی. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کاربنائزیشن والی, اس کا بڑا تعلق ہے. دنیا میں جو آج کل انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں, وہ ہم کاربن ایمیشن کی بات کرتے رہتے ہیں, اس کے باوجود ہمارے یہاں تو کاربن اتنی کم ہم ایمیشنز ہیں, اس کے باوجود ہمیں اس قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کو اور انوائرمنٹل باڈیز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کن ملکوں کے ساتھ کس قسم کی اکنامیکل سپورٹ کی جائے تاکہ وہ جو ہے دوسرے ملکوں کے برابر آ سکیں, جبکہ وہ کاربن ایمیشن کے اندر ان کا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے. ہمارا تقریباً نہ ہونے کے برابر عمل دخل ہے. ایگزیکٹلی. لیکن یاسین حیدر صاحب, یہاں پر جو کنٹریز ہیں وہ انوائرمنٹل ٹیکس بھی کلیکٹ کرتے ہیں, تو وہ پھر ان کنٹریز کو بھی جانا چاہیے جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے, جو میں بات کر رہا ہوں ایگزیکٹلی وہ وہی کر رہا ہوں جو آپ نے کیا. ان کنٹریز کو جانا چاہیے, 100% جانا چاہیے, ورنہ ان کی تو مطلب ڈیزاسٹر کنٹرول تو ان کے پاس, ان کے کنٹرول سے تو ویسے ہی باہر چلا گیا. رائٹ. چلیں جی, برکت اللہ پلیز آپ انٹروڈکٹری کامنٹ کریے گا. سر, کیا دکھائی دے رہا ہے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے؟ فائنانس منسٹر صاحب گئے ہوئے ہیں واشنگٹن, یہاں پر آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور تمام جو بینکس ہیں ایسے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس, ان سے میٹنگز ہیں. سو کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا لینینسی ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں, پاکستان کی جو منسٹری آف فائنانس جو ہے ہمیشہ سے پرائم منسٹر کے بعد جو ہے سب سے کریٹیکل پوزیشن ہے, کیونکہ ہم ایسا کنٹری ہیں, ہمارا ملک ایسا ہے جو فائنینشیل ڈیفیکلٹیز میں ہی رہتا ہے ہمیشہ سے. تو یہ اس منسٹری کا بہت بڑا اہم رول ہے, یعنی انٹیگرل رول ہے. اب جب پچھلی گورنمنٹ آپ دیکھیں, اگر اس وقت فائنانس منسٹرز میرے خیال سے کوئی 3 سے 4 تبدیل کیے گئے اس دوران, اور ایسے فائنانس منسٹر لے کر آ گئے تھے شروع میں جن کے پاس ایک کمپنی چلانے کا بھی ایکسپیرینس نہیں تھا. تو آپ نے دیکھا جو حالات ہوئے, جس طرح سے وہ بھاگ گئے. اسحاق ڈار صاحب دیکھیں, اسحاق ڈار صاحب جو ہے, ہمارے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں ان کی بہت سارے ڈیسیژنس کے حوالے سے, لیکن اگر ایگزسٹنگ جو لاٹ ہے یا جو پچھلی گورنمنٹ کے جو فائنانس منسٹرز تھے ان کو اگر آپ کمپیئر کریں,
یا اسحاق ڈار صاحب کی اگر پچھلی گورنمنٹ کا بھی آپ تھوڑا سا موازنہ کریں بینگ امپارشل، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت کارکردگی دیکھیں، اگر کارکردگی دیکھیں تو اس وقت بھی یاد ہے آپ کو شیخ رشید صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ اگر 100 سے اگر یہ نیچے ڈالر لے کر آ گئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے سیاست تو آج تک چھوڑی نہیں، لیکن وہ لے کر آئے تھے اسحاق ڈار صاحب. اور اس وقت اسحاق ڈار صاحب، میں ٹو بی ویری آنیسٹ کیونکہ میں وہاں باہر ملک میں رہتا ہوں، اسحاق ڈار صاحب جو اکنامی کو اسٹرانگ کر رہے ہیں یا کرنسی کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، ہمارا ایک پرسنل ویلتھ پہ اس کا ڈنٹ آ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ جو ملک کی معیشت ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے. میری پرسنل بل تو ممکن ہے فارن ایکسچینج ریزرو اس کی ریٹ کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈالر کی جب ظاہر سی بات ہے ویلیویشن کم ہوگی تو ہماری اکانومی، ہماری جو اپنی ویلتھ ہے اس کے اوپر ایشو آئے گا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا دور 2013 کے بعد کا دور بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ ایمرجنگ مارکیٹ میں بھی ہم چلے گئے، فرنٹیئر مارکیٹ سے، اسٹاکس کی بات کر رہی ہوں میں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ڈالر بھی اسٹرانگ رہا اور ون آف دی اسٹیبل کرنسی رہی پاکستان. جی بالکل. لیکن اس کے بعد بڑی فلکچویشن، بڑی ایک امپرومپٹو سی سچویشن وداؤٹ اینی پلان. دیکھیں اگر آپ معذرت کے ساتھ اگر آپ بندر کے ہاتھ میں اسرا دیں گے تو ایسا ہی ہونا تھا. پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی گورننس کو ایسی ایک اممیچور لوگوں کے ہاتھوں میں دی گئی اس وقت 2018 آن ورڈس، تو یہ ہونا ہی تھا. تو اب ظاہر ہے یہ لوگ جو ہے جو اسحاق ڈار ہیں یا نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، ان کو گورننس کرنا، ان کو اکنامی چلانا، خاص طور سے نواز شریف کے دور میں ان کو پتہ، ان کو یہ جانتے ہیں کہ اکنامی کو کیسے چلایا جاتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ ڈالر کو 200 سے نیچے کیسے لایا جا سکتا ہے. وہ 150 پہ بھی لا سکتے ہیں. یہ 200 کو انہوں نے چیلنج دے دیا ہے ڈار صاحب نے. انہوں نے بولا کہ ابھی میں نے کوئی ایسی ایفرٹس نہیں کی ہیں، جسٹ آیا ہوں میں. ایگزیکٹلی. اور یہ لے کر آئیں گے. یہ 200 کے آپ دیکھیے گا اگلے ایک مہینے کے اندر یہ ڈالر جو ہے 200 سے نیچے آ جائے گا. یعنی 260 پہ چلا گیا تھا تقریباً، میرے خیال سے 260 62 پہ چلا گیا تھا. 250 پہ 55 پہ تو باتیں ہو رہی تھی اور لوگوں نے ہورڈنگ بھی کی تھی اس کی کافی. ایگزیکٹلی. تو اب دیکھیں انہوں نے آتے ہی بینکوں کو ڈنڈا دیا. جو بینکس جو ڈالر کو جو کھیلتے ہیں بینکس، اس کا میکینزم ہے، میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اسحاق ڈار صاحب نے آتے ہی ان کو بینکوں کو ڈنڈا دیا. وہاں سے انہوں نے جو اس کی جو روٹ جو کازز ہے نا اس کو پکڑ لیا. اس کے بعد آپ نے ڈالر نے پورا اپنا جو بیہیویئر چینج کرنا شروع کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیرینس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا ہے. نتاشا چلیں تھوڑا لینگویج آپ اقدام اٹھایا یہ بولے نا. چلیں یاسین صاحب آپ پلیز اس کے اوپر آ جائیں کہ کیا دکھائی دے رہا ہے ڈالر کے حوالے سے، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر، ون آف دی ایکسپیرینس. روپی جو ہے وہ گین کرتا نظر آ رہا ہے اپنی پوزیشن کو، اور بقول کسی کے کہ جتنا گین کرے گا اتنا پاکستان کے قرضے میں واپسی میں کمی ہوگی. جی تو یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ 2000 سے اگر آپ ڈالر کی کیفیت دیکھیں جو آپ نے خود کہا 13 تک کافی مستحکم تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوز ہوئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ 200 تک تو آ ہی جائے گا ود آل دی پاسبل ایفرٹس. اب رہی بات کہ بینکس واقعی میں کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اس کی مجھے تفصیل نہیں پتہ، لیکن پراپرلی ان کو تھوڑا سا دیکھ لیا گیا ہے، ان کو ریگولیٹ کر دیا گیا ہے. ایس او پیز کے ذریعے مینیج کیا جائے اور کنٹرول کو تھوڑا اسٹرک کیا جائے اور لوز سچویشن نہ رکھی جائے تو یقیناً ڈالر 200 تک آ ہی جائے گا. رائٹ. ہی نوز کہ کہاں پہ کوئی ایشو ہے وہیں پہ ڈینٹ کرنا ہے، سب کو نہیں تنگ کرنا ہے کہ ساری چیزیں بالکل اسٹک کر دی جائے یا پھر پاز کر دی جائے اور پھر اکانومی نہ چلے. ہی نوز کہ یہاں سے پرابلم ہے تو اسی کو تو چلانا بڑا ضروری ہے. اکانومی اگر اسٹینڈ اسٹل ہو جاتی ہے تو ملک بیٹھ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ تو ضرور جو ہے اس کو تو چلانا ہی چاہیے. اچھا ایل سیز کا بھی ایشو آیا تھا نا بیچ میں، آپ نے دیکھا تھا؟ بہت بڑا ایشو آیا. اب پتہ نہیں آپ کو کتنا پتہ ہے، یہاں تک ہوا ہے کہ 240 کی کھلی ہوئی ایل سی ہم نے ریٹائر کی ہے بینکوں سے 250 روپے پہ، اور یہ تک ہوا ہے لوگوں کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ کس قدر ڈیٹینشن چارجز پے کیے ہیں انڈسٹری نے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں بیکاز آف دی ڈیلیڈ ان ڈیسیجن. دیکھیے آج میری اگر کوئی چیز بیکاز آف دی ڈیلے ان ڈیسیجن اور بیکاز آف ڈیلے ان آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یا پھر جو ایک بیکاز آف پینک. جب ہم بینک سے ڈیل کرتے ہیں تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا تو کانسیپٹ ہمیں وہاں نظر نہیں آتا، لیکن پینک تو نظر ہمیں آتا ہے. یہ نظر آتا ہے کہ اگر لوز سچویشن بینک کو دے دی جائے تو یہ بینکس 30-40% پروفٹ کرتے ہیں. آپ بات میری سمجھ رہی ہیں نا؟ دس از دی ریزن کہ انہوں نے لسٹ بنا لی ہے کہ یہ بینکس تھے. یعنی مجھے اچھی طرح میں آپ کو 2-3 انڈسٹریز کے نام دلوا سکتا ہوں جن کو 50-50 لاکھ سے 1-1 کروڑ روپے کی
डिटेंशन चार्जेस देने पड़े बिकॉज ऑफ नॉट रिटायरिंग द एलसी इन अच्छा, टाइम। यही वजह है कि स्टेट बैंक एज अ रेगुलेटर हमेशा से इकदाम उठाते हुए दिखाई देता था, लेकिन अब ऑटोनॉमस होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे वो मेरा अपना ख्याल ये है, हमारे ऐसे मुल्क में स्टेट बैंक को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, होना मेरा ज़ाती ख्याल है। अब राइट, गवर्नमेंट में तो जो जाहिर है बहुत बड़े बड़े दिमाग बिल्कुल बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली। लेकिन मैं समझता हूँ कि रेगुलेशन जो है, स्पेशली फॉर दिस कंट्री, strict regulation and implementation of the regulation and looking that it is really working बड़ा इम्पोर्टेंट है, मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। अच्छा यासीन साहब, एक तरफ इन्होंने मॉनेटरी टाइटनिंग करने का टूल जो है वो यूज़ किया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हमारी फुल जो इकॉनमी है वो भी रजिस्टर हम कह लें या डॉक्यूमेंटेड कह लें तो वो नहीं है, तो ये भी एज अ टूल हमारे लिए एक फाउल ही रहा, यानी कि ये यूजलेस रहा। फाउल रहा है, इसकी वजह से कितना इम्पैक्ट आया इंडस्ट्री पे प्लीज? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप यकीन माने, द पीपल आर नॉट रजिस्टरिंग themselves in सेल टैक्स, दे आर नॉट रजिस्टरिंग themselves in the नेशनल ये जो FBR है उसमें। हज़ारों लाखों रिटेलर्स इंक्लूडिंग जेलर्स, ये सारे के सारे लोग बिलियनर्स हैं, बट दे आर नॉट रजिस्टरिंग, दे आर नॉट रेडी टू पे एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करते जब तक हर शख्स अपना कंट्रीब्यूशन, चाहे उसका 1% टैक्स है, 2 है, 10 है, 15 है, 20, और हम जैसे लोगों का अगर ज़्यादा भी है, वी हैव टू गिव, नहीं चल सकते। अब आप देखें ना, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ कोई लूप होल भी तो नहीं है ना। हमारे यहाँ मॉनिटरिंग के सिस्टम बड़े ख़राब हैं, वो ऐसे हैं कि आपको तंग करेंगे, मुझे करेंगे, इनको करेंगे। गवर्नमेंट एक्सचेकर को में पैसा नहीं जाएगा, इंडिविजुअल्स को चला जाएगा, तो गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं चल सकती ना, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी की हो। हमारे ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं कलेक्शन ऑफ, इसको प्रॉपर्ली होना चाहिए, रेगुलेशन प्रॉपर्ली प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड की हर तरह कोशिश करनी चाहिए। ऐसे नहीं करनी चाहिए कि लोग तंग होकर डॉक्यूमेंटेशन ना कराएं। बिल्कुल, अब तो हो रहा है, और ये आई मुझे थिंक अच्छी सो तरह के याद जो है कि कुछ कंट्रीज़ में इन्होंने ये किया कि उसको स्लैब को नीचे किया, ताकि लोगों को पॉलिसी रेट को नीचे किया, 5-10% के दरमियान किया, Single एवरीबडी digit। वाज विलिंग टू पे। मैंने ये कई दफ़ा सजेस्ट किया मुख्तलिफ फोरम्स पे कि अगर हमारी ये टैक्स रेट को कम कर दें और टैक्स का जो रेट वो बढ़ा दें, दायरे कार, आप यकीन माने ये मुल्क खड़ा हो जाएगा। टैक्स बेस बढ़ाना है, Tax base बहुत टैक्सेशन बढ़ाना कम हो, डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो हों, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो एक ज़बरदस्ती या फिर एक बोलते हैं ना कोई वे आउट नहीं होता अच्छा, जब लगाने इनडायरेक्ट पड़ते हैं। टैक्सेस आई एम सॉरी अवॉइड करने के लिए लोग फिर दूसरे हरबे इस्तेमाल करते हैं जी, जो नॉन एथिकल है, और एवरीबडी नोज इट कि वो हरबे हैं क्या। राइट। चलिए जी, बरकतुल्लाह साहब से मैं पूछना चाहूँगी। बरकत साहब, यही टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो यहाँ पे हर किसी की ड्यूटी है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स दे। यहाँ पे टैक्स एक मिनिमम क्वांटिटी है, या फिर 2% to 3% पूरे अगर लगाया जाए हिसाब किताब, तो यहाँ पे वो लोग दिखाई देते हैं टैक्स देते हुए। सबको रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जाए? जी बिल्कुल, देखें टैक्सेशन में मैं यासिन साहब से एग्री करता हूँ कि टैक्स बेस को बढ़ाना चाहिए, और टैक्सेस के जो रेट्स हैं, इनकम टैक्सेस के अगर हम बात करें, जी, आप कंपनीज़ पे देखें 30-35% जो रेट्स हैं ना, हाई स्लेब रेट्स हैं। तो ज़ाहिर है जब इतने हाई रेट जितना अर्न करती है कंपनीज, इदारे अर्न करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो उस टैक्स को बचाने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरा एक टैक्सेशन का करप्शन का सिस्टम वो आ जाता है कि यानी अर्निंग होती है, वो दिखाते लॉसेस हैं या कम प्रॉफिट दिखाते हैं। ठीक है। अगर इसको इन टैक्सेस को, ये बहुत दफ़ा ये बात हुई है मेरे ख्याल से, हर इकनॉमी पे जो तजिया करता है वो यही कहता है, गवर्नमेंट को यही मशवरा देता है कि आप ये टैक्सेस को 15 से 20 के अंदर रखें, जो इनकम टैक्सेस हैं जो कॉर्पोरेट्स पे, मैक्सिमम 20 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए जी, और आप इस टैक्स बेस को बढ़ा दें, यानी रिटेलर से लेके होलसेलर से लेके इनको बढ़ा दें, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट के पास आसान टूल क्या होता है, यानी रेवेन्यू जनरेशन का, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की एप्लीकेशन होती है, या उस रेट को बढ़ाते हैं या उसको उस टैक्स बेस को बढ़ा देते हैं, यानी उसको एक्सपेंड कर देते हैं या उस रेट को बढ़ा देते हैं।
اس سے کیا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جو فائنل کنزیومر ہے جو غریب ماسس ہیں ان پہ امپیکٹ پڑتا ہے, امپیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کا انفلیشن بڑھ جاتا ہے, کیونکہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ فائنلی جو فائنل کنزیومر ہے وہی پے کر رہا ہوتا ہے. بیسک نیسیسٹیز نہ ہو, جیسے کہ ہماری فوڈ آئٹم ہے, بیسک فوڈ آئٹمس, تو ان کے اوپر نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی سبسڈیز دی گئی. چلیے پھر یہ ٹاپک ڈریگ ہو جائے گا, بہت بڑی ڈبیٹ ہے. میں چاہتی ہوں کہ آئل سیکٹر کے حوالے سے بات کی جائے. برکت صاحب, آئل انٹرنیشنلی اگر بات کریں تو یہاں پہ پرائس بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کچھ فلکچویشن دیکھی جاتی ہے لیکن وہ ڈائریکٹلی ہمارے امپورٹ بل کو بڑھاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. سو انٹرنیشنلی آپ آئل پرائسز کا ٹرینڈ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ جو کہ اوپیک کے ابھی میٹنگز ہوئی ہیں اور کچھ کنسرنس دکھائی دیے ہیں, تو یہ ڈیمانڈ پل انفلیشن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ڈیمانڈ کیونکہ کٹ کی گئی ہے. سو پلیز اس کے دیکھیں بیسیکلی جو آئل پرائسز کا اگر آپ ٹرینڈ دیکھیں نا پچھلے کچھ عرصے سے, اگر آپ دیکھیں کچھ مہینوں سے, تو یہ تھوڑا سا چلا گیا تھا 100 سے اوپر چلا گیا, پھر ابھی 100 سے نیچے آیا تھوڑا سا, اور ابھی بھی اس طرف اپ ورڈ ٹرینڈ پہ ہے, تھوڑا وہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے آئل. ظاہر ہے جو کووڈ پوسٹ کووڈ جو سچویشن بڑی, ظاہر اکنامی کھلی, اور جو بڑے پوری دنیا میں جو ہے نا مینوفیکچرنگ کا کام, وہ مینوفیکچرنگ بڑھ گئی, تو آئل کی کنزمپشن تو بڑھنی ہی تھی. اس کی جو اب اوپیک جو ہے, اوپیک کرتا کیا ہے, اوپیک کے اپنی جو اس پرائسز کو ریزنیبل رکھنے کے لیے ہمیشہ سے اپنی جو پروڈکشن ہے وہ اس پہ کٹ مارتا ہے, یعنی وہ جو اوپیک کنٹریز ہیں, تو ڈیمانڈ پل ہو جائے. تو اوپیک اس وقت کوشش کر رہا ہے, ظاہر ہے جس میں آف کورس لیڈنگ جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے, اس کے اندر اوپیک کے اندر وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ پروڈکشن کو اس طرح کنٹرول کیا جائے تاکہ اس کی جو سپلائی ہے وہ کم ہو جائے, ڈیمانڈ بڑھ جائے اور پرائس اسٹیبلائز ہو جائے. یہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, یعنی اوپیک کا. تو میں سمجھتا ہوں کبھی ان کا کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں, یعنی آج سے کوئی 4-5 سال پہلے, نہیں اس وقت دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں نا کہ 2022 کے اینڈ تک یہ پرائس جو ہے نا 195 to 115 تک رہے گی, اس سے اوپر نہیں جائے گی. لیکن 2023 میں یہ تھوڑا سا 130 تک بھی جا سکتی ہے. ہاں, یہ مطلب جو ہماری وہ ہے انالیسس, ایک فورکاسٹ ہے. جس طرح سے جو چیزیں چل رہی ہیں یا اکنامک کے گروتھ چل رہی ہے, خاص طور سے بگ اکانومیز کے اندر جو چیزیں ابھی امپروو ہو رہی ہیں, اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100 to 130 کے اندر ہاور کر رہی ہوگی 2023 کے اندر. ہاں, اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 90 کے قریب ہے, سوری 95 کے قریب ہے پرائس. اگر دیکھیں تو یہ اسی طرح سے 2022 کے اینڈ تک جو ہے وہ 110-115 ڈالر پر بیرل جو ہے وہ رہے گی. رائٹ. یاسین صاحب, آپ بتائیے پلیز کہ پاکستان کے اندر کنزمپشن اگر آئل کے حوالے سے بات کی جائے تو کتنی زیادہ دکھائی دیتی؟ میں فیول کی نہیں, ڈفرینٹ آئل کی بات کر رہی ہوں, جو کار آئل ہوتے ہیں, لوبریکنٹس. دیکھیے لوبریکنٹس کا معاملہ ایسا ہے بی کہ اگر میں آپ سے جنرلائز بات کروں تو ہمارے یہاں لوبریکنٹس کی کنزمپشن جو ہے وہ تقریباً 400,000 میٹرک ٹن ہے. اوکے. اب یہ جو لوبریکنٹ جو ہے یہ بہت بڑا ہے. یہ ملک, اس ملک میں جو 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, اس میں کوئی 79 پلانٹس ہیں جو پروڈکشن کرتے ہیں لوبریکنٹس کی. 79 پلانٹس جی. اس کے اندر ملٹی نیشنلس کے بھی پلانٹس ہیں, لوکلس کے بھی پلانٹس ہیں. اب ہمارے یہاں جو اس سے ہوتا کیا ہے, یہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ جو کھپت ہے, جو میں 400,000 کہہ رہا ہوں, اس کا 10% اس کو مائنس کر دیں تو یہ بیس آئل کی ریکوائرمنٹ ہے اس ملک کی. بیس آئل کی ہمارے یہاں ایک ہی ریفائنری ہے اور اس کا نام ہے نیشنل ریفائنری. جب تک وہ گورنمنٹ کنٹرول میں تھی تو اتنی مشکلات نہیں تھیں, مطلب پرائس پرسپیکٹو سے. جب سے وہ مونوپولسٹک سچویشن میں آئی ہے تو وہ انٹرنیشنل, کیونکہ ہمارے یہاں امپورٹ کے معاملات اتنے گمبھیر ہیں تو ان سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں پرائسنگ کا. لیٹ پلیز کلیئر اٹ کہ جو لوبریکنٹ کا آپ نے را مٹیریل بتایا ہے وہ سارا امپورٹڈ ہے یا ہمارے ملک میں بھی پروڈیوس ہوتا ہے؟ جو میں نے بتایا نا تقریباً 200,000 میٹرک ٹن کا جو را مٹیریل ہے وہ تو نیشنل ریفائنری بناتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں 27 ریکلیم پلانٹس ہیں جو تقریباً 80,000 ٹن تک بیس آئل وہ ریفائن کر لیتے ہیں. تو تقریباً 250 to 280,000 تک بیس آئل اویلیبل ہے. ریسٹ ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ہم امپورٹ مینلی کرتے ہیں ہائی کوالٹی لوبریکنٹس کے لیے. ٹھیک ہے. مثلاً جو آج کل کی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں
ان کے لیے ہمیں سنتھیٹک سیمی سنتھیٹک قسم کے لوبریکنٹس چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس کو گروپ ہمارے یہاں جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کو گروپ 1 کہتے ہیں. جو گروپ 2 ہے اس سے بہتر بیس آئل ہے. گروپ 3 اس سے بھی بہتر ہے, سنتھیٹک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کنزمپشن ایز اے بزنس آئل کی اگر دیکھا جائے فیلڈ کیسا دکھائی دیتا ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیے پاکستان کے اندر تو لوبریکنٹ کا بزنس ان کمپنیز میں جو اچھی خاصی چل پڑتی ہیں بڑا لوکریٹو ہے. اچھا. لیکن بے شمار کمپنیز شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہیں بیکاز مارکیٹ میں کوئی تقریباً 250-300 برانڈس ہیں. تو نیا برانڈ لا کے اسے کمپیٹ کرنا اٹس اے ہیوج ٹاسک. تو بہت برانڈ آتے ہیں اور کل ہوتے ہیں چلے آتے ہیں. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان از اے امپورٹنٹ مارکیٹ فرام لوبریکنٹس پرسپیکٹو, کیونکہ 400,000 میٹرک ٹن از ناٹ اے اسمال چنک, اٹس اے ہیوج والیوم. بے شمار کمپنیز ملکوں کا تو اس سے 1/3 والیوم بھی نہیں ہوتا. اچھا. ہاں جبھی اسی لیے تو 79 پلانٹس ہیں یہاں پہ پروڈکشن کے. اسٹل یو نیڈ مور, کہ یہاں پر اور زیادہ ہونا چاہیے. وی ہیو ایکسیس بلینڈنگ کیپیسٹی. انفارچونیٹلی سچویشن یہ ہے کہ لوگ بلینڈنگ پلانٹ لگاتے ہیں تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے پروڈکٹ کو بنا سکیں اور پیسہ ارن کر سکیں. لیکن اٹس اے لوکریٹو بزنس پرووائڈیڈ یو گیٹ دی مارکیٹ آف اے رائٹ سائز فار یور کمپنی. رائٹ. برکت صاحب اسی پہ کامنٹ کریں, پاکستان کی جو آئل فیلڈ کا جو بزنس دکھائی دیتا ہے یعنی کہ ENP سیکٹر یا انرجی پوائنٹ آف ویو, وہ کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں نا پاکستان میں جو سب سے بڑا المیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ شروع سے ہی 1947 سے ہم جو ہے نا ڈپینڈنسی, اسی وجہ سے ہمارا امپورٹ جو آئل کا امپورٹ بل جو ہے وہ 35 to 40% ہے جی, جو پورا فارن ایکسچینج ریزرو کھا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم بجلی پروڈیوس کرتے ہیں 80% پلس جو ہے, بلکہ 90% ہم آئل سے پروڈیوس کرتے ہیں. ویسے جو ہمارا جو آپ کی جو اس کا ہے وہیکلز وغیرہ کا آئل کنزمپشن تو وہ تو ہے ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یعنی 1947 سے اب تک جو ہمارے اندر پوٹینشیل ہے انرجی کی پروڈکشن کے لیے ادر دین آئل, جیسے نیوکلیئر ہے, اس کی طرف ہم نے فوکس نہیں کیا. اگر آپ فرانس کو دیکھیں تو جو وہاں جو الیکٹریسٹی کی پروڈکشن ہے نا وہ 76% نہیں کیا فوکس تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب آگے کیا کرنا ہے, کچھ سجیسٹیو میجرز بتائیں. سجیسٹیو میجر یہی ہیں, دیکھیں سجیسٹیو میجر یہی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ہم نان آئل بیس انرجی کی طرف چلے جائیں. کول کے ذریعے ہم انرجی پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے پاس ایبنڈنٹ ہے. ہم نیوکلیئر پاور ہیں, ہم اس کا پازیٹیو یوز کریں, تھرو نیوکلیئر جو ہے ہم انرجی پروڈیوس کریں. فرانس سے سیکھیں, 76% وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے فرانس. وہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے, ٹھیک ہے ہم اس لیول پہ نہیں جا سکتے, ہم 10% تو کریں کم از کم. اچھا, اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کریں کہ ہم سولر سے ہم انرجی پروڈیوس کریں جو ہمارے پاس. تو اب گورنمنٹ لیول پر بھی بولا جا رہا ہے کہ آپ ریزیڈینشیل جو ہے خاص کر اگر وہ سولر پہ کنورٹ ہو جائے تو بہت زیادہ ان کے لیے ہم نے لائف کو ہم نے لگزریس کر دی ہے. ہم نے اپنی جو مطلب ہم ایسے آئل کو یوز کرتے ہیں کہ جیسے ہم سعودیہ ہیں, ہم آئل پروڈیوسنگ کنٹری, ہم اس طرح یوز کرتے ہیں. سعودیہ بھی جو ہے جو کہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے, وہ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہی ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. آپ دیکھیں آپ ان ایریاز کی طرف جائیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں. آپ کول کی طرف جائیں, آپ نیوکلیئر کی طرف جائیں, آپ سولر کی طرف جائیں, آپ آئل کو منیمائز کر دیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو کارز وغیرہ ہیں یہ تھوڑا سا ہم خیر اتنے تھوڑا سا ہم اتنا ڈیولپنگ اس پہ ہیں, ڈیولپ اس اسٹیج میں نہیں ہے. یعنی آپ اپنا ایک سیگمنٹ جو ہے ایک 10%, 15%, 20% سیگمنٹ آپ کی جو کارس ہے نا وہ بھی آپ اس پہ لے کر آ جائیں, جو ہاں دوسرے نان آئل پہ لے کر آ جائیں, الیکٹرک ہے یا جس طرح سے بھی. تو یعنی اس سے آپ کا جو پولوشن ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. آئل کنزمپشن تو پاکستان ایسے کر رہا ہے جیسے ہم سعودیہ سے کچھ ایک اسٹیپ آگے ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ مطلب ناانصافی ہے نا, کیونکہ آپ دیکھیں ہمارا جو آئل کا بل ہے نا نتاشا, وہ تقریباً 38 to 40% ہے. یعنی جتنا ہم امپورٹ کرتا ہے پاکستان پوری دنیا سے, اس کا 40% ہم آئل کے لیے پے کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آئل پرائسز بڑھ جاتے ہیں انٹرنیشنلی تو وہ آپ کے اوپر برڈن بھی بڑھ جاتا ہے. ایک دم آپ کو ایسا آپ کی جو امپورٹ بل پہ ہٹ کر رہا ہوتا ہے, آپ کے سارے ریزروز جو ہے وہ ایک دم جو ہے نا وہ ڈپلیٹ کر جاتے ہیں. تو یہ ظاہر پاکستان جیسا ملک جو آلریڈی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کا شکار رہتا ہے وہ ایسی لگژری کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ ایک 5 سال یا 2 سال کی بات نہیں ہے, یہ ایک پورا اسٹریٹجک ایک اسٹیپ ہے جو کہ ہر گورنمنٹ کو سنسیئرلی لینا چاہیے. اور اس طرف ہاں دیکھیں, اگر ہمارے پاس اگر پاکستان کے پاس یہ پوٹینشیل نہیں ہوتا, نیوکلیئر کے ذریعے انرجی پروڈیوس کرنے کا پوٹینشیل نہیں ہوتا, کول کے ذریعے نہیں ہوتا, تو ہمارا دل بھی نہیں جلتا.
ہمارا دل اس لیے جل رہا ہے کہ ہمارے ہم پاس نیوکلیر پاور potential بہت ہیں, ہے. ہم نیوکلیر پاور ہے, ون آف اونلی نیوکلیر پاور ان دا اسلامک ورلڈ. تو ہم کیوں نہ اس کو ہم ایک پوزیٹیو یوز کے لیے کریں. ہم تھر کے کول کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کول ہم کیوں نہیں یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سر ہو رہا ہے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ افتتاح بھی کیا ہے, اور تھر کول اوبویسلی جب یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیو ڈسکوری ہے اور پراپرلی اس کو چینلائز کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہے. نیو کول ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا برن ہونے میں ٹائم لیتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے پراپر پروگرام کیا ہے. نہیں وی ایگری, یہ کوشش یہ گورنمنٹ ہے کوشش پوری کر رہی ہے, لیکن یہ کوششیں میرے حساب سے ود ڈیو رسپیکٹ یہ کوششیں وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. بیسیکلی ہمیں ریولیوشنری جو ہے نا اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے, ریولیوشنری اسٹیپس کی. رائٹ یاسین صاحب, ایک طرف ریولیوشنری اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے, لیکن دوسری طرف سے آپ کوئی کام کرنا شروع ہوں اور آپ کے اوپر کوئی مٹ تھرو کرنا شروع ہو جائے, تو یہ کیسے ریولیوشنری اسٹیپس لیں گے؟ بات یہ ہے گورنمنٹ کو اپنی بے شمار پالیسیز کو سوچنا پڑے گا. ہم لوگ صرف اس بنیاد پہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم کول سے اگر الیکٹرسٹی کو پروڈیوس کریں گے تو ہم ایمیشن جنریٹ کریں گے. جی کتنے ملک ہیں دنیا میں جن کو ہم ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں, وہ آج بھی کول سے ہی کام لے رہے ہیں. ہم ڈرتے ہیں. کوئی بھی ایک کنٹری اٹھ کے اگر یہ کہہ دے کہ بھائی یہ تو کاربن سے آپ ایمیشن بڑھ جائے گا اگر آپ کول سے کریں گے, ہم جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. دیر آر سرٹن ڈیسیجن وچ ہیو ٹو بی ٹیکن, جو ہماری منسٹری آف پلاننگ ہے, جو منسٹری آف انرجی ہے, جو منسٹری آف پیٹرولیم ہے, ان کو کمبائن ہو کے کوئی ایک فیصلے کرنے چاہیے, اررسپیکٹو کہ الٹیمیٹلی اس کا کہیں سے بھی اگر اس کا پش بیک آئے تو اس کو سسٹین تو کر سکے پش بیک کو, کہ جی ہمیں تو کول سے ہے, کول از آور بریڈ اینڈ بٹر. اگر ہم ڈکلیئر کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کتنی چیزیں کول سے بن جائیں گی جگہ جگہ. ریسنٹلی اگزامپل ہمارے پاس چائنا کی ہے, اچھا انہوں نے ایک شٹ ڈاؤن بات کیا اور تھا کول کا. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, اسمال ڈیمز آر دی سولوشنس, دے آر دی سولوشنس. ہائیڈرل انرجی سب سے سستی انرجی ہے. اس وقت میں اور آپ 50 روپے کے قریب 45 روپے کے قریب پر یونٹ دے رہے ہیں. وہ 2 سے 3 روپے جائیے, وہ 203 روپے ہے, 4 روپے ہے, 5 روپے ہے. چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیجئے, بلین آف واٹر جو ہے ہم سمندر کے اندر ڈال دیتے ہیں, ڈرین ہو جائے گا. اس کو روکیں, اس سے اریگیشن کریں, کام کریں. مطلب بہت کام کرنے کو بہت ہے, پرووائڈیڈ تھنکنگ پازیٹیو ہو, بیمانی کا عنصر کم ہو جائے. لوکریٹیو جو بیمانی ہے, لوکریٹیو بیمانی کا لفظ یوز کر رہا ہوں, وہ اگر منیمائز ہو جائے تو یہ ملک کھڑا ہو جائے گا, ترقی کرے گا. آپ ینگسٹرز کو کیا بولیں گے؟ آپ نے دیکھیے بزنس کی بات ینگسٹر کی جو ہے نا, ینگسٹرز جو ہیں ان کو ہر چیز آسانی سے چاہیے. ان کا جو اسٹرگل کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور ایجوکیشن میں کچھ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو چل پڑتے ہیں, جن کے پیرنٹس پڑھے لکھے ہیں وہ بھی چل جاتے ہیں. باقی جنرل ماسز کو کوئی نہیں ہے. ہمارے اسکولس کی اتنی بری حالت ہے کہ کوئی یعنی ایون کم سے کم کمانے والا آدمی اپنے بچے کو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں نہیں ڈالنا چاہتا. وہ گلی اور محلے کی میں چلا جائے گا. میں پیلے اسکول کا پڑھا ہوں, and I did my engineering in 10 rupees per month from Punjab University. تو یہ تو ہمارا عالم تھا, ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. مطلب کسی نے سوچا آج تک, اور کیسے کیسے لوگ پروڈیوس کیے ان پیلے اسکولوں نے. کیونکہ تعلیمی نظام اچھا ہونا چاہیے, لیکن تعلیمی نظام تھوڑا سا ینگسٹرز کو بھی یہ بتائیں نا کہ بزنسز ضروری ہیں پاکستان کے لیے. انٹرپرنورشپ کا جو کلچر ہے نا وہ پروموٹ ہونا چاہیے, نہ کہ آپ صرف آپ نے گریجویشن کی, ماسٹرز کیا اور آپ جاب سیکر بن گئے. دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی, کہنے میں بھی اچھی لگتی ہے, لیکن انٹرپرینورشپ کے لیے گورنمنٹس کی سپورٹ بھی چاہیے نا. ہر بچہ جو ہے اپنے باپ اور ماں کی طرف سے اتنا پیسہ لیے ہوئے نہیں ہوتا کہ وہ انٹرپرینورشپ کر لے. ایون آج آپ چھوٹا سا اسمال بقالہ کہتے ہیں نا, جی جی, سعودی عرب میں بقالہ کہتے ہیں گروسری اسٹور, اچھا, اس کے لیے بھی 10-15-20 لاکھ روپے تو چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے یا تو گورنمنٹ سپورٹ کرے, کر رہی ہے گورنمنٹ, مختلف ملکوں میں تو کرتی ہے. میں تو یہاں تک دیکھا ہے, یعنی یو ایس اے میں $75,000 to $100,000 گورنمنٹ لون دیتی ہے بچوں کو پڑھنے کے لیے. اور اسی طرح بے شمار آرگنائزیشنز ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں انٹرپرینورشپ کے لیے. تو کرے گورنمنٹ, کیوں نہیں کوئی کرے گا. رائٹ.
बरकत साहब, यंगस्टर्स को थोड़ा सा ये मोटिवेशन होना चाहिए कि उनको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके प्रॉपरली काम करना है। आपने वेस्ट की एग्जांपल दी, तो वेस्ट में भी मैट्रिक तक ही आपके पास तालीम होती है, फिर उसके बाद आपको पे करके पढ़ना पड़ता है। नहीं तो लोग सर मैट्रिक पे नहीं कर, होती, मैट्रिक इंटर 12 तक होती है तक सर, होती है। सर 12 तो इंटर हो गई, इंटर के बाद तो पे ही करना है ना। हाँ बट वो ग्रोसरी स्टोर्स पे शॉप करते हैं, वो कुछ ना कुछ करके अपनी डे और नाइट काम करके अपनी फीसेस जो है वो भर रहे होते हैं, लेकिन पढ़ रहे होते हैं। और थोड़ा सा ये भी एक ट्रेंड होता है कि आपको एक अच्छा सा जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर, यानी कि छोटी सी शॉप हो, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं, लेकिन एक बंदा ही आप रख सके अपने पास जॉब पे, ये कल्चर असल में देखें हमारे पास अगर पाकिस्तान का देखें ना, तो हमारी एक स्ट्रेंथ है जो वीकनेसेस बनती जा रही है बदकिस्मती से। हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन का जो मेजर चंक है ना, वो यूथ है। तो वो यूथ 60% ऑफ द पॉपुलेशन वो यूथ है। अब मसला ये हो रहा है कि वो यूथ जो है वो डी चौक में जाके धरने देने के लिए यूथ बनी हुई है, या जो आपने जो बात की है, यानी इस यूथ को हमने पॉलिटिकली मिसयूज़ करके धरनों में और उसमें शोर शराबे में डाल दिया है। इस यूथ को चाहिए क्या, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि यूरोप में और यूएसए में वहाँ पर जैसे ग्रोसरी शॉप्स में, पेट्रोल पंप्स में काम कर रहे होते हैं, साथ साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो वो इकोनॉमी खड़ी होती है ना। देखें इकोनॉमी जो है, इन मुल्कों की हम बात कर रहे होते हैं, ये मुल्क 1 या 2 दिन में तो ये इस तरह डेवलप कंट्रीज नहीं बनी ना। उनके ज़ाहिर जनरेशन्स ने इस पे काम किया है। हमारी जनरेशन्स को क्या चाहिए कि 24 घंटे अल्लाह ने दिए हैं, आप अपनी तालीम पे फोकस करें, काम भी करें, छोटे काम करें, बड़े काम करें, यानी अपनी यानी इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप को, अपने घर को इम्प्रूव करें, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करें, जाके पूरा माशरा इम्प्रूव होगा, कंट्री इम्प्रूव होगी। हमारे पास 60% यूथ है, वो यूथ हमने डी चौक के धरनों के लिए रखा हुआ है या इस इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए रखा हुआ है। फिर रूमर्स पास ऑन करना, थोड़ा सा ये रेगुलेट करने की बात कर रहे थे हम बैंक्स की, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया को भी रेगुलेट होने की जरूरत है, ताकि रूमर्स जो है वो जल्दी से स्प्रेड ना हो। एग्जैक्टली। तो यानी देखें, हम जैसे उन्होंने यासीन साहब ने बात की, पहले स्कूल से पढ़ा है, हमने भी पहले स्कूल से पढ़ा है, यानी पहले स्कूलों से पढ़ना कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ से आप 10 रुपये जैसे मंथली बता रहे हैं, तो हम 1 रुपया मंथली प्राइमरी स्कूल में हम देते थे, हाई स्कूल में हम 3 रुपीज़ मंथली पे करते थे। उस लेवल से हम निकल, बड़े बड़े जेम्स निकले हैं ये तो, मतलब निकलते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसी, यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े स्कूल में बड़े हज़ारों की फीस पे करें और आप बड़ी हाई पोजीशंस पे जाएं या आला तालीम हासिल करें। यानी यूथ के अंदर एक वो होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर इनकलकेट करना चाहिए। उसमें ज़ाहिर है सीखने की जस्तजू होनी चाहिए, उसको फैमिली लेवल पे, फिर एक पॉलिटिकल लेवल पे, जो आप पॉलिटिकल जो वो होती है, ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है माजरत के साथ, पॉलिटिकल कोई इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती है कि आप पढ़ें, एजुकेट हो जाएं। उनको बुलाया जाता है जी, धरने पर आ जाएं, उनको जो है ना, मतलब उनका जो माइंड सेट है ना, मिसगाइड किया जा रहा है। यानी यूथ को, आप एक लीडर हैं, कौम के लीडर हैं, मैं किसी लीडर की बात नहीं कर रहा माजरत के साथ, ठीक है, जो भी लीडर है, आप खुदा के वास्ते, ये कौम के बच्चे आपके बच्चे हैं, आप इनको मिसगाइड ना करें। आप इनको ये मोटिवेशन दें, ये इनको जज्बा दें कि आपने इस तरह से तालीम हासिल करनी है, आपने आगे बढ़ना है, आपने इस तरह से काम भी करना है, आपने इस तरह से पढ़ना भी है साथ साथ। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि अगर कोई कॉल दी जाती है, समझो प्रोटेस्ट की या किसी चीज़ की, तो मार्केट बहुत हर्ट होती है, स्टॉक मार्केट बिल्कुल डिमिनिश हो जाती है। साथ साथ अगर डॉलर देखें या इकॉनमी के नंबर्स देखें, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ भी करना चाहिए। एटलीस्ट आप ये नहीं समझते तो मुल्क का ही ख्याल कर लें कि ऑलरेडी हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरात से बचते हुए निकले हैं। बिल्कुल देखिए नताशा, बात देखिए, हम चाइना की हम बात करते हैं ना, हम यूएसए की बात कर रहे होते हैं, वहाँ की लीडरशिप्स को देखें। वहाँ की लीडरशिप जो है, जब इकनॉमी की बात होती है, जब मुल्क की बात होती है, अपनी अना, अपनी सियासत को बालाई ताक रखते हैं। हम क्या करते हैं, मुल्क जाए, मुल्क के साथ जो होना है हो जाए, मईशत के साथ जो खिलवाड़ होना है हो जाए, हमने अपना टारगेट पूरा करना होता है। ये हमारी लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप का मसला है हमारी। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकली मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर है लिंक्ड है ना इकोनॉमी के साथ। यानी हमारे यहाँ मसला ये है पाकिस्तान में कि हम अगर बहैसियत पाकिस्तानी एक ऑर्डिनरी सिटीजन जैसे हम है, या एक लीडरशिप, सिटीजन्स को क्या करना चाहिए? देखिए मैं आपको बताऊं, सिटीजन्स को सबसे पहले मैं ये एडवाइस देता हूं, पूरे जो हमारी पाकिस्तान के सिटीजन है, खुदा के वास्ते जो सियासत हमारी जो मुल्क में जो सियासी गंद है ना, इससे आप खुदा के वास्ते परहेज करें। ये सियासी गंद जो है बहुत ही जो है ना हमारी मईशत को बड़ा, उसने बहुत ख़राब किया है। यानी आप सोचें 37 बिलियन डॉलर, पॉलिटिक्स नहीं, अब रियासत के बारे में सोचना है सर, ये टाइम। हाँ बिल्कुल, 37, मैं आपको इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, 37 बिलियन डॉलर जो है 2008 में हमारा फॉरेन डेट था।
آج ہم 2008 کے بعد آج 2022 میں 130 بلین ڈالر کے فورن ڈیٹ پہ کھڑے ہیں. آپ سوچیں وہاں سے اب تک, یعنی ان چند سالوں میں ہمارا فورن ڈیٹ اتنا بڑھ چکا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ بڑے خطرے کی بات ہے. تو یعنی آپ جو ہے نا یہ پولیٹیکل اس سے نکلیں, اپنے نوجوانوں کو, اپنی نیو جنریشن کو آپ ایجوکیٹ کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, بہت سارے سیکٹرز ہیں جن میں کام ہو سکتا ہے. آئی ٹی سیکٹر ہے, بزنسز ہو سکتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ ایک یوتھ کا, جو آپ نے ابھی یہ بات کی نا, یوتھ کا ہمارے پاس اس وقت جو سب سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا اس حوالے سے لیڈرشپ کی جو ان سے جو گائیڈنس ملتی ہے اس کا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے ہماری جو یوتھ ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا ان کی ٹریننگ ہے, یعنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں کاؤنسلنگ کرنے کی, انٹرپرینورشپ کی طرف ہر بندہ یونیورسٹی سے یہ مائنڈ سیٹ سے جاتا ہے میں نے وہاں سے ڈگری لینی ہے اور میں نے نوکر بننا ہے, یا تو گورنمنٹ کا نوکر بننا ہے یا کسی پرائیویٹ ادارے میں نوکر بننا ہے. جب تک انٹرپرینورشپ کے جراثیم ان کے اندر نہیں ڈالے جائیں گے نا, جب انٹرپرینورشپ کی سر اگر ہمارے نیبرنگ کنٹری کی بات کرتے ہیں تو سیکا میں بھی جو پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ کی, وہ نیبرنگ کنٹری کو دعوت دی پیس کی. ہمارے کچھ ان کی جو کنٹریز کی جو بزنسز پوائنٹ آف ویو سے ایکسرسائز ہیں وہ بہت زیادہ فینومینل ہے. اگر آئی ٹی کے اندر ان کا دیکھا جائے تو ریولیوشن دکھائی دیتا ہے. انٹرپرینورشپ ان کے ہاں سیکنڈری لیول سے پڑھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں تھوڑا سا ابھی یہ یونیورسٹی لیول پر تو ہو رہا ہے, لیکن ابھی بھی مزید یہاں پر ویکیوم موجود ہے کہ یہاں پہ سیکنڈری لیول سے پڑھایا جائے. What do you think? نہیں نتاشا, معذرت کے ساتھ یونیورسٹی لیول پر بھی ہمارے ہاں پاکستان کے اندر انٹرپرینورشپ کی وہ گائیڈنس, وہ کوچنگ, وہ موٹیویشن نہیں دی جاتی ہے یونیورسٹی لیول پر بھی. یعنی آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بچوں کے ذہن میں پرائمری ایجوکیشن سے ان کے اندر یہ یعنی اس طرح کے سبجیکٹس ہونے چاہیے, یعنی اسکول میں, کالج میں اور پھر یونیورسٹی لیول پہ, یعنی خاص طور سے اسکول کے اندر ایسے انٹرپرینورشپ کے سبجیکٹس ہونے چاہیے. ان کے دماغوں میں یہ بٹھا دینا چاہیے کہ آپ نے بڑا ہو کے تعلیم حاصل کر کے آپ نے نوکر نہیں بننا ہے, آپ نے انٹرپرینور بننا ہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمارے ہاں مسنگ ہے. رائٹ, چلیں جی یاسین صاحب پلیز. انٹرپرینورشپ جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ بہت ہی ہائی لیول سے کی جائے, یو کین اسٹارٹ ود اے اسمال لیول آلسو. لیکن بہرحال یہ سبجیکٹ جو ہے یہ تو دیکھیے نظام تعلیم کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے, بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے. تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے. اب تو میں نے دیکھا ہے بہت سارے انسٹیٹیوشن میں, یعنی پہلے تو ہر اسکول میں ایک ایڈوائزر ہوتا تھا. وہ جو ایڈوائزر تھا وہ ایسیس کرتا تھا کہ کون سے بچے کی کیا سچویشن ہے, اور اس بیسس کے اوپر اس کو کہتا تھا کس ڈائریکشن میں تمہیں جانا ہے. یہ کاؤنسلنگ ایگزیکٹلی کیریئر کاؤنسلنگ ختم ہو گئی ہے. میں تو بہت سارے اپنے میرے جو مطلب بھتیجے نواسیاں کے لیول میں کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے, کاؤنسلر ہی ختم. اور ان کا تھوڑا سا مائنڈ بھی کلیئر نہیں ہوتا کہ ان کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے. بالکل نہیں پتا, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. انہیں یہی نہیں پتا کہ آج آئی ٹی کہاں کھڑی ہے, اگر یہاں کھڑی ہے اگر میں اس ڈائریکشن میں جاؤں گا. آج کل بلینز کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے اس سے. آپ دیکھیں انڈیا کی ایکسپورٹ دیکھ لیں نا آئی ٹی کی, آپ 200 بلین سے بھی ہوا ہے. اور آپ اگر مختلف ملکوں میں نکلیں تو میجورٹی آف دی کنٹریز آر ان دی آئی ٹی سیکٹر, یو ول فائنڈ انڈینز. ہمارے پاس بھی ایک نیو جو فری لانسرز آ رہے ہیں بہت اچھے آ رہے ہیں, لیکن ابھی بھی فردر بہت زیادہ ایک اسپیس, ایک چنک موجود ہے. ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کس طرح. ٹیکس ہالیڈیز تو دیے ہیں سر 2025 تک, لیکن اور فردر اگر تھوڑا سا اس ٹائپ کی چیزیں, میرا خیال ہے وہ ٹیکس ہالیڈیز کا جو کانسیپٹ ان بچوں کو میں اس حساب سے آیا نہیں کہ ان کو فائدہ کیا ہونا چاہیے, اس سے کچھ اٹریکشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کچھ اٹریکشن ان اے سینس کہ یہی جو 25% یا 20% کا جو ہے بتانا چاہیے اس سے تمہیں فائدہ ہونا کیا ہے الٹیمیٹلی. میرے خیال سے اس کا تھوڑا سا اشتہار کی ضرورت ہے, اس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بھی سیکٹرز ہیں, آپ نے آئل سیکٹر کا ذکر کیا جو کہ میں چاہتی ہوں کہ کنکلوژن پروگرام کا اسی پر ہو. اس میں بھی بہت ڈیمانڈ ہے, بزنس پوائنٹ آف ویو سے بہت ویکیوم ہے. تھوڑا سا ینگسٹرز کو ہر سبجیکٹ کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ لیکن ویکیوم جو ہے وہ یہ سارا ہمارا جو لوبریکنٹ کا بزنس ہے نا, اٹس کنیکٹڈ ٹو دی نمبر 1 ٹو دی آٹوموٹیو انڈسٹری. اب اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں آٹوموٹیو انڈسٹری آہستہ آہستہ گرو کر رہی ہے. اس سے کنیکٹڈ ہے لوبریکنٹ, اور اس سے ہی ہماری انڈسٹریل گروتھ اگر ہو جائے تو وہاں پہ بھی لوبریکنٹ کی بڑی کنزمپشن ہے.
تو بچے اگر اسپیشلائز لوبریکنٹس کی طرف آ جائیں کہ ہاؤ ٹو میک این دیم اینڈ ہاؤ ٹو مارکیٹ دیم اینڈ ہاؤ ٹو سیل دیم، تو بالکل کیریئر ہے ان کے لیے. رائٹ. ون لاسٹ برکت صاحب ون لائن پھر میں ایک بات صرف اور کہنی ہے. جی جی. صرف کیریئر سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہے سپلائی چین اینڈ لاجسٹک آف دی لوبریکنٹس اینڈ دی فیول اینڈ دی پیٹرولیم پروڈکٹس. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. رائٹ. چلیں جی اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے کبھی اور. برکت صاحب پلیز ون لاسٹ لائنر اکانومی کے حوالے سے اور پاکستان کے بارے میں. دیکھیں اکنامی کے حوالے سے ابھی مطلب ہمیں اتنا ناامید بھی نہیں ہونا چاہیے. مسائل ڈالر کی آپٹمسٹک تو ہے ہمیشہ سے، مطلب کوششیں بھی ہو رہی ہیں. اور اس وقت جو پچھلے کوئی اپریل کے بعد جب نئی گورنمنٹ آئی ڈیفینیٹلی کافی سرجری ہوئی، کافی جو ہے نا چیخ پکار ہوئی عوام کی بھی، خاص طور سے جو پیٹرول کی جو سبسڈی ہٹائی گئی وہ مجبوری تھی گورنمنٹ کی، ظاہر ہے اس سے پرائسز ایک دم بڑھ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اکنامک اینالسٹ، ایز ہمبل اکنامک اینالسٹ، اگر وہ سرجری اس طرح کی چیزیں اسٹیپس نہیں لی جاتی اس وقت تو پاکستان کے لیے خطرات تھے ڈیفالٹ ہونے کے. کیونکہ پچھلی گورنمنٹ کو جو ہے نا، پچھلی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کی جو مین شرائط تھی اس کو پورا کرنے کے لیے بیک آؤٹ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف جو ہے وہ کافی نالا تھا پاکستان سے. اور ابھی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ابھی جو فلیکسیبلٹی آ رہی ہے وہ جو آ رہی اچھی نیوز ہے ہوگی. ہاں وہ اچھی نیوز ہے. ابھی جو 7th اور 8th ٹرینچی جو جون 2023 تک کا جو ایک پیکج ہے وہ ابھی انہوں نے بحال کیا ہے. جی بالکل وہ بحال ہوا ہے. اور ظاہر ہے وہ ہمارے لیے ایک آکسیجن لائن تھی، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو ہم بھی خدا نخواستہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے تھے. تو یہ اچھی انڈیکیشنز ہیں، لیکن دیز آر شارٹ ٹرم سولوشنز نا، یعنی لانگ ٹرم بیسس پہ آپ اپنی کنٹری کو ایک اچھی اس پہ اسٹیبلائزیشن پہ لانے کے لیے ریونیو جو آپ کی جو ٹیکس بیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ریونیو کلیکشنز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جی ڈی پی جو کہ اس وقت تقریباً $450 ارب کی جو اکنامی ہے، ڈاکومنٹڈ اکنامی، مور اور لیس $300 بلین جو ہے وہ نان ڈاکومنٹڈ ہے. اس کو جو ہے بڑھا کر کوئی 600-700 تک لے جانے کی ضرورت ہے اگلے 3-4 سالوں کے اندر. میں سمجھتا ہوں پھر آپ کی جو اکنامک ایشوز ہیں وہ کافی حد تک اوور کم ہو سکتے ہیں. ویل تھینک یو سو مچ برکت صاحب، آپ نے جوائن کیا ہمیں. یاسین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے نا، اس کا گورنمنٹ کو کچھ کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی اس پہ میجرز لینے کی ضرورت ہے. ویل تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس میں اکانومک سچویشن اور ساتھ ساتھ آئل سیکٹر کے حوالے میں ہم نے اسپیسیفکلی آئل سیکٹر کو اس لیے بھی ڈسکس کیا کہ پاکستان کے اندر ہم زیادہ تر یہی دیکھتے ہیں کہ امپورٹ بیسڈ آئل ہے، تو اس سے کیا جو ہے وہ بزنسز ہوں گے. تو آج ہم نے لوبریکنٹس کو ڈسکشن کا حصہ بنایا، جس کا فیوچر، جس کی کنزمپشن یا جس کا جو ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے انالیسس دیکھا جائے تو زبردست پاکستان کے اندر دیکھا جاتا ہے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.